बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। 18 जून बुध के दिन का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जावेद राना साहब और मिडल ईस्ट के हवाले से ख़ास तौर पर एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों के साथ काम किया है। उसमें ईरानियन टेलीविज़न नेटवर्क्स भी शामिल हैं, ईरानियन प्रेस एजेंसी भी शामिल है, प्रेस टीवी ईरान, उसके अलावा रशिया टुडे, इसी तरह सेंट्रल एशिया और टर्की के बहुत सारे इदारे हैं जिनके साथ ये काम कर चुके हैं। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं जब छठे दिन का आगाज़ हो गया है इसराइल और ईरान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है। लेकिन अब इसमें जो एंगल शामिल हुआ है वो बहुत ही ख़तरनाक मालूम होता है, क्योंकि ये पहली मरतबा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त धमकी दी है, कत्ल की धमकी। ईरानियन सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई को कत्ल करने की बात की है। मैं आपके सामने उनकी दो जो रीसेंट पोस्ट हैं वो रख देता हूँ और फिर जावेद राना साहब से पूछेंगे कि वेयर डज़ इट गो फ्रॉम हेयर, कि हम इस वक्त जिस मकाम पर हैं एक तो इसका पूरा जायज़ा लेंगे कि गुज़श्ता 5-6 दिन में क्या कुछ हो चुका है और फिर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और फिर सेपरेटली जावेद राना साहब के साथ में एक नशिस्त ज़रूर रखूँगा इस हवाले से भी कि ख़ास तौर पर जो एंड गेम है इसकी, इस सारे मामले की एंड गेम क्या हो सकती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जो उनका ट्रुथ सोशल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक पोस्ट की है और उसमें ये कहा है कि वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज़ हाइडिंग, कि हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कहाँ पर सुप्रीम लीडर इस वक्त छुपे हुए हैं। ही इज़ एन ईजी टारगेट, कि बहुत आसान है हमारे लिए उनको हदफ बनाना, बट ही इज़ सेफ़ देयर। फ़िल वक्त वो वहाँ पर महफूज हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट किल, हम उसको अभी या उनको हम अभी मारने नहीं जा रहे, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम अज़ कम फ़िल वक्त हमारा ये इरादा नहीं है। बट वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइल्स जो हैं वो शहरियों के ऊपर दागे जाएं या अमरीकी सोल्जर्स के ऊपर मिसाइल्स गिराए जाएं। आवर पेशेंस इज़ वियरिंग थिन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। हमारा जो सब्र है उसका पैमाना लबरेज़ हो रहा है। ये इसका मतलब वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जो सब्र का पैमाना है वो वाकई लबरेज़ हो गया है। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जुमे के दिन जो पहला पोस्ट किया था, उसमें लहजे में हुक्म मौजूद था, तहकुमाना लहजा था, उसमें गरूर था, उसमें तकब्बुर था, उसमें फ़रौनियत थी। और उसमें ये कहा जा रहा था कि मैंने तो देखो चांस पे चांस दिया था ईरान को कि डील कर लो, लेकिन जो लोग हार्ड लाइनर्स थे वो आज मिट्टी के नीचे दफन है। 18 घंटे की खामोशी ईरान की तरफ से और उसके बाद जवाब देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब हम जब बात कर रहे हैं तकरीबन 7 बड़े मिसाइल हमले जो हैं वो हो चुके हैं ईरान की तरफ से। अमरीकी सदर का ये पोस्ट करना क्या बताता है कि इज़राइल जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर इस मैदान में उतरा था, इस जंग में उतरा था, क्या वो हासिल करने में नाकाम हुआ है कि अब अमेरिका को आना पड़ेगा? देखिए, पहली बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेंटली एक अनस्टेबल आदमी है। पहले वो कह रहे थे जी ये इसराइल ने हमला किया, हम शामिल नहीं। सेक्रेटरी US सेक्रेटरी ने भी कहा कि जी यूनिलैटरल फैसला है उनका, लेकिन इनका अंदर बाहर आ रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए सऊदी अरब, इराक और शायद सीरिया भी और जॉर्डन भी, ये इस वक्त उन सारे मिसाइल्स एंटी एयर डिफेंस शीट लगी हुई है जो है अमेरिका की भी है और बाकी ममालिक की अपनी भी है, इसको रोक रहे हैं। जो बच के जाता है वो इसराइल के ऊपर जाके गिरता है, जबकि जो इसराइल के जो जंगी जहाज़ है उधर से आ रहे हैं और उनके जो मिसाइल्स आ रहे हैं और जितनी उन्होंने एयर पावर को पूरे का पूरा कंट्रोल किया हुआ है, उस वक्त इन अरब ममालिक को अपनी सॉवरेनिटी याद नहीं आती जब उनकी फ़िज़ाई हदूद से ईरान की तरफ दागे जाते हैं। इज़राइल की 200 पहले दिन 200 फाइटर जेट्स जो हैं जंगी जहाज़ वो गुजरे हैं, उन्होंने हमला किया और अचानक किया विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ठीक है, उस वक्त इनको अपनी सॉवरेनिटी याद नहीं आई, हाकिमियत याद नहीं आई। इनको उसी वक्त हाकिमियत याद आती है कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल उस इज़राइल के ऊपर दागे जाते हैं जिसने अभी तक 60 से 70 हज़ार लोगों को शहीद किया है गज़ा के अंदर, जिसने 1,20,000 लोगों को ज़ख्मी कर दिया है, अपाहज कर दिया है और 92%
غزہ تباہ کر دیا ہے، نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ ایک کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی، کسی بچے کو نہیں چھوڑا۔ اس سے بڑا ظلم یہ عرب ممالک، یہ منارک کیا کریں گے؟ کہ اگر آپ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تو انسانوں کی طرح نیوٹرل رہیں نا۔ اسرائیل کو آپ ساری اجازت دے رہے ہیں، اسرائیل ان کا اتحادی ہے۔ ہمیں میں ایک بڑی اہم بات کرتا چلوں، ریڈ سی پہ جب ہوتیز حملے کر رہے تھے تو اسرائیل کی ٹریڈ کہاں سے آ رہی تھی؟ اسرائیل کی ٹریڈ سعودی عرب پہ، سعودی عرب سے جارڈن میں، جارڈن سے مقبوضہ ویسٹ بینک میں، ویسٹ بینک سے مین لینڈ اسرائیل میں۔ ان عرب ممالک کا، ان منارکس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حماس بچ گیا، حماس اخوان المسلمین ہے، ان کی خفیہ شاخیں موجود ہیں، کل کلاں کوئی اپرائزنگ ہوتی ہے تو یہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کو شہید ہونے دیا۔ یو اے کی سو کالڈ ریڈ کریسنٹ جو فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، حماس کہہ رہا ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جاسوسی کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اسرائیل کو جاسوسی کر رہے ہیں کہ حماس یہاں سے راکٹ کہاں سے لانچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یو اے نے بزنس مین کی شکل میں یروشلم میں اپنے بندے پلانٹ کیے کہ آپ مسلمانوں سے، فلسطینیوں سے زمینیں لیں اور یہودیوں کو بیچیں تاکہ جو اینڈ آف ٹائم میں دجال نہیں آنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ یہ ہمارے عرب ممالک کا حال ہے۔ اس کے باوجود ایک واحد ملک ایران جس نے میننگ فلی فلسطین کو سپورٹ کیا ہے اور آج اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو ایک جو مذمتی بیان ہے وہ بھی چند عرب ممالک کی طرف سے آ رہے ہیں، کہیں سے کسی جگہ سے ان کو ہیلپ نہیں مل رہی۔ ہم امید کر سکتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ رشیا جو ہے وہ کسی درجے میں سپلائی لائن پرووائڈ کر رہا ہوگا، کچھ ویپنز آ رہے ہوں گے، کیونکہ ایران نے رشیا کو ڈرونز بھی دیے ہیں، میزائل بھی دیے ہیں یوکرین کے خلاف۔ لیکن کیا یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ پہلے آغاز میں یہ انڈیا نیتن یاہو کی طرف سے دیا گیا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ کلنگ دی سپریم لیڈر ول اینڈ دی کانفلکٹ، کہ اس سے کانفلکٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اندیا دیا کہ یہ ہو سکتا تھا، ہم نے نہیں ہونے دیا۔ اب اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنا، کیا اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو نہیں ہو پائے، جو اب اس نہج کے اوپر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ امریکہ جو سٹارٹ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اسرائیل خود بخود یہ کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف آپ کو وارن کیا تھا کہ یہ 60 دن کا بریکٹ ہے، اس میں ڈیل کر لو، نہیں ہوتی تو پھر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے تو ہمیں بتائے بغیر یہ کر دیا۔ پروبیبلی دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ایران کی طرف سے العین سمیت جو دیگر انسٹالیشنز ہیں، بیسز ہیں امریکہ کی یا امریکن انٹرسٹ ہیں ان دا ریجن، ان کو ایران کی طرف سے فوری طور پر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ they might have been trying to avoid that۔ لیکن یہاں پر اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ خود آستینیں چڑھا رہا ہے اس کانفلکٹ میں آنے کی۔ ظاہر ہے کہ اگر تو اسرائیل کامیاب ہو گیا ہوتا، فرینکلی اسپیکنگ یہ کامیابی والا سوال بھی میں علیحدہ سے اس کے بعد بھی فالو اپ میں کروں گا کہ جتنا بڑا ڈینٹ ایران کو پڑا ہے، ایران کا کتنا بڑا فیلئر سامنے آیا ہے اس سارے معاملے میں، کہ جس طریقے سے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک وہاں پر موساد کا تھا اس نے کتنا سکسیسفلی کیا۔ بٹ اسپیسیفکلی کیا امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ، کیونکہ ابھی تک جو تفصیلات آئی ہیں اس میں ایسی میجر ڈسٹرکشن ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اس پر رپورٹ نہیں ہوئی IAEA کی طرف سے کہ کوئی آل ٹوگیدر اس کو فنا کر دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے، تو کیا امریکہ اس سلسلے میں میدان میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو طریقہ واردات ہے، کہتے ہیں کہ بارکنگ ڈاگس سیلڈم بائٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوا، لیکن بیہائنڈ دا سین ان کی جو علانیہ پالیسی یہ ہے کہ ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے لیکن ہم افینسو ایکشن پہ نہیں جائیں گے۔ اب اسرائیل کے پاس چونکہ پینیٹریٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو ڈیپ گراؤنڈ ٹنلز کی شکل میں ایران نے بنائے ہوئے ہیں، پورے کے پورے سینٹریفیوج ان کے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ یورینیم انریچمنٹ ہو رہا ہے، 60% پہ ہو رہا ہے یا 37% پہ ہو رہا ہے، یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔
ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن سینٹریفیوج اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بائی اینڈ لارج انٹیکٹ ہے۔ ایک نیوکلیر انسٹالیشن کو نہیں ہٹ کیا گیا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ جان بوجھ کے ہٹ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیٹ کریں۔ ایرانیئنس کو پتہ ہے کہ کتنی جلدی ہم اویلیبل ہوں گے، نیگوشیشن کیا کریں، نیگوشیشن کہاں پہ ختم ہوئی تھی اور اس کا ایکچولی ایجنڈا کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا یہ جنگ لمبی ہو، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نوبل پیس پرائز جیتنا ہے اور وہ کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن چاہتا ہے۔ ٹیکنیکلی اس نے کہا جی کہ امریکہ تو اس جنگ کا حصہ ہی نہیں، ہم تو اسرائیل کا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ اب کوشش یہ کر رہا ہے دو چیزوں کے اوپر، کہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے ایرانین گورنمنٹ کو کہ دیکھیں علی خامنائی کی ہمیں لوکیشن پتہ ہے، ہم نے پہلے ٹاپ ریولوشنری گارڈز کی جو اب جرنلز ہیں ان کو مار دیا، آپ کو بھی مار سکتے لیکن ہم مار نہیں رہے۔ ہم نے آپ کی ایک نیوکلیر انسٹالیشن جو ہے اس کو بھی نہیں جو ہے ہٹ کروانے دیا، اس کی لینگویج میں وہی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک رستہ ایران کو دینا چاہتا ہے کہ آپ اپنی جو انریچمنٹ ہے اس کو زیرو پہ لے کر آئیں گے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی۔ حالانکہ 37% پہ امریکہ ایگری ہو گیا تھا، بعد میں جو یہودی لابی ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کیا اور یہ نیگوشیشن آلموسٹ بریکنگ پوائنٹ پہ تھے کہ لو ییلڈ بھی نہیں بن سکتا، لو ییلڈ بھی نہیں بن سکتا 37 سے۔ حالانکہ IAEA انٹرنیشنل قوانین کے تحت سب ممالک بنا رہے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، بیکاز یو ہیو اے پولیٹیکل ایجنڈا۔ تو اب ایک وہ اسپیس رکھی گئی ہے کہ جو ایران کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہے وہ اس کی فوج ہے، وہ اس کے جرنلز ہیں جنہوں نے پلاننگ کرنی ہے، جنہوں نے ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، ان کو وہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، چین آف کمانڈ کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک چین آف کمانڈ پہ اثر تو ضرور پڑا ہے، لیکن وہ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو مذاکرات کر کے معاملے کو ریپ اپ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ 72 گنا اسرائیل سے بڑا رقبے میں بڑا ہے، یعنی ایک طرف 22,000 مربع کلومیٹر ہے، یہ پیچھے میپ پہ نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد۔ اب جو ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایران کا عراق کے خلاف جنگ لڑنے کا 8-10 سال کا تجربہ ہے۔ اب اگر یہ جنگ پر لانگ ہوتی ہے اور ایران کے پاس ایرانیئنس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹینز آف تھاؤزنڈز آف میزائلس ہیں، بلسٹک میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ پہاڑی علاقوں میں کہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ آئی ریممبر 2024 میں سید علی خامنائی نے ایک تصویر پوسٹ کی تھی، اور اس میں وہ بیسیکلی AI جنریٹڈ امیج تھا یا پھر کورل ڈرا پہ یا فوٹو شاپ پہ بنایا ہوا تھا، بٹ اس میں میسج یہ تھا کہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دکھایا گیا تھا، اور اس میں 8 لیئرز تھی نیچے، اور اس میں مختلف اقسام کے بیلسٹک اور کروز میزائلز تھے۔ اس میں خیبر شکن تھا، اس میں شہید قاسم سلیمانی، اس میں ابو مہدی المہندس، اس میں دیگر فتح ون، ان کے بہت سارے میزائل جو رینج آف میزائلز ہیں وہ اس میں دکھائے گئے تھے۔ تو کیا یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ایک میتھ ہے، یہ کہانی ہے، کیا ایران کے پاس واقعی پوٹینشلی اتنا اسلحہ موجود ہے؟ یہ میتھ نہیں، ایران کی جو میزلز ٹیکنالوجی ہے، جو ان کا اسٹاک پائل ہے، وہ ایک انٹرنیشنلی ویل اسٹیبلش ریالٹی ہے۔ ایران جس سپیڈ سے، حالانکہ ابھی کوئی انہوں نے بڑا ایکسٹینسولی میزائل کے حملے نہیں کیے اسرائیل کے اوپر، اگر اسی سپیڈ سے یہ میزائل حملے جاری رہے اسرائیل کے اوپر، وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت 1 ملین 10 لاکھ لوگ وہ مختلف جو ٹنلز بنی ہوئی ہیں، ٹرینز کی ٹنلز ہیں، بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے زندگی کبھی دیکھی نہیں۔ ایران کے لوگوں جو ہے وہ دیکھیں وہاں انوینسیبل ہونے کا تعصب تھا کہ ہمارے فضاؤں کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا۔ آئی تھنک یہ خود بہت بڑا ایکسٹراڈنری کام ہے کہ ان کے میزائل ان کو کسی نہ کسی درجے میں ہٹ کر رہے ہیں، جبکہ 3-4 ملک اس کو روکنے والے، اور دنیا کے جو لیٹسٹ اینٹی
ایئر شیلڈ ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے. ایران کی پالیسی یہ رہی ہے, میرا خیال بہت سارے ممالک نے اسے سیکھا بھی ہے, ہم نے بھی میرا خیال اس سے سیکھا ہے ہندوستان کے خلاف جو جنگ ہوئی, اور ہندوستان نے بھی اس کو فارمولے کو اپلائی کیا کہ آپ سیملٹینیسلی سینکڑوں ڈرونز بھجوا دیں اور درجنوں میزائل بھجوا دیں, تو ان کا جو آئرن ڈوم شیلڈ ہے وہ کتنوں کو روکے گی؟ سب کو تو نہیں روک سکتی. سوارمنگ سے اس کو ظاہر ہے کہ آلریڈی بریچ کرنا شروع کر. اب مسئلہ یہ کہ اگر ان کا پلان اے کام نہیں کرتا, ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں آتا, تو اب دوسری آپشن کیا ہے, وہ سب سے بڑی اہم. اس میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ایران کے پاس میزائل موجود ہیں. امریکہ کے 40 سے 50,000 فوجی اس وقت مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں. اس کی جو بیسز ہیں وہ قطر میں ہیں, یو اے ای میں ہیں, کویت میں ہیں, بحرین میں ہیں, اور سیریا میں بھی اسکیلٹن پریزنس اس کی موجود ہے, عراق کے اندر ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے اس پہ حملہ ہو جائے گا, اور اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اپنی خواہش کے باوجود وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ جو کام اسرائیل کر رہا ہے اسی کے اوپر وہ کارروائی ڈالے, جبکہ اسرائیل کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. اسرائیل کا ایجنڈا نیوکلر ویپنز کو بنانے سے روکنا نہیں ہے, صرف اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ ایک رجیم چینج آپریشن کیا جائے اور کسی طرح امریکہ کو اس جنگ میں ڈالا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے تو کہہ دیا ہے, اور میرا خیال ایران اس وقت بڑا سینسیبلی ڈپلومیٹکلی بیہیو کر رہا ہے کہ وہ امریکہ پہ حملہ نہیں کریں گے. یعنی امریکہ پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر 4 حملے ہو رہے ہیں وہ 20 ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے امریکہ کے اوپر ایران حملہ نہیں کرے گا. بٹ وین ڈونلڈ ٹرمپ سیز, ہاں میں ایک بات, تو خدشہ کس بات کا؟ خدشہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل کی ہسٹری رہی ہے کہ جس طرح پرل ہاربر پہ انہوں نے حملہ مینوور کیا تھا, فالس فلیگ, کہ اسرائیلی ٹروپس کے اوپر, اسرائیلی ملٹری بیس کے اوپر حملہ کروا دیا جائے اور پھر امریکہ جو ہے اس جنگ میں کود پڑے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وی ناؤ ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول آف دا اسکائز اوور ایران. ایران ہیڈ گڈ اسکائی ٹریکرز اینڈ ادر ڈیفینسو اکوپمنٹ اینڈ پلینٹی آف اٹ, بٹ اٹ ڈز ناٹ کمپیئر ٹو امریکن میڈ کنسیوڈ اینڈ مینوفیکچرڈ اسٹف. نو بڈی ڈز اٹ بیٹر دین دا گڈ آف USA. یعنی اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارا اس وقت مکمل قبضہ ہے, غلبہ ہے ایرانی فضاؤں کے اوپر, ایرانی آسمانوں کے اوپر. ایران کے پاس بڑے بہترین اکوپمنٹ موجود تھے, لیکن وہ جو ہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں جو امریکہ کا. تو یہ تو باقاعدہ ہم کا لفظ جو آپ نے کہا کہ ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار, اور یہاں پر بھی اس نے کہا کہ وی ناؤ ہیو کمپلیٹ کنٹرول. اسپونٹینیسلی نکل رہا ہے. دیکھیں نا, یہ جو بات ہے یہ ان کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا چونکہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, جو اندر حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہم ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اگین میں امام علی خامنہئی کے اوپر بات مکمل کرتا چلوں, یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ ان کو وہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں اگر یہ جنگ تھوڑی سی طویل ہوتی ہے. اس سے ایک انارکی پھیل جائے گی. اگر کسی درجے میں اسرائیل کسی اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے, ان دا لانگ رن یہ بیک فائر کرے گا. امریکنز کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اسٹے کر سکیں, اپنے ریجن میں پریزنس. بات یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو یہ تھا کہ چلیں ایران کسی درجے میں سپورٹ کر رہے ہیں, عرب ممالک جو ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو نیکسٹ باری ہے نا وہ 2 ٹریکس ہیں. اسرائیل کے اگر اب جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, میں پاکستان کی طرف نہیں آنا چاہتا کہ پاکستان کے اوپر کیا کنسیکوینسز ہوں گے, لیکن ہم مشرق وسطیٰ میں رہتے ہوئے, اس کے بعد باری ہے ایجپٹ کی. اس کے لیے انہوں نے بلو پرنٹس تیار کر رکھا ہے آلریڈی, کیونکہ جو ان کا ڈیزرٹ ہے نا سنائی ریجن رفح بارڈر کراسنگ کے ساتھ, چونکہ ہسٹوریکلی بقول یہودیوں کے کہ ہم ادھر رہے ہیں اور وہ ہمارا حصہ ہے, جس کو انہوں نے عرب اسرائیل جنگ کے بعد جب امن معاہدہ ہوا تھا 1978-79 میں, وہ اسرائیل نے واپس کر دیا تھا. اس پہ ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں. جارڈن
اس کے بعد ہے سیریا ہے، سعودی عربیہ ہے. انہوں نے ان کی یہ اس کے اوپر کتابیں یہودی آتھرز نے لکھی ہوئی ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. اور بائی دا وے عمان ہے، کویت ہے، عراق کا ایریا ہے، وہ تو پرشین گلف تک آتے ہیں. پرشین گلف تک آتے ہیں. یعنی کہ جو کسی گریٹر اسرائیل جو کسی وقت میں تھا، حالانکہ ان کی اتنی آبادی ہی نہیں ہے، کس کو وہاں پہ سیٹل کرنا ہے. لیکن یہ جس چیز کو ہم سمجھ نہیں رہے، جو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ سیکولرزم بہت اچھی بات ہے، اس میں ہر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، جمہوریت ہے. لیکن آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل ایجنڈا اس وقت جو ہے کرسچن ایونجلیکل اور یہودیوں کا، کہ ان کا دجال پروفٹ جو آئے گا، دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کی سازشوں کے بعد ان کو نکال دیا گیا. ان کے بقول ابھی تک وہ نبی نہیں آیا اور وہ دجال ہے. صحیح. اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ کو بھی ٹیک اوور کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اس لیے اور جو یہ سارے کا سارا علاقہ ہے ٹیک اوور کرنے کا ارادہ ہے. یہ چونکہ مذہبی ایجنڈا ہے. یہ جو امریکہ کا ڈیفنس سیکٹری ہے، اس نے اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کا وقت آ چکا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر اس کو مکمل کر لیا جائے. کوئی 62 ملین 62 ملین کے قریب لوگ ہیں ایونجلیکل امریکہ کے اندر. وہ یہودیوں کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے آسمان سے، اور جب واپس آئیں گے تو یہودیوں کو قتل کر دیں گے اور ہمارا ایجنڈا مکمل ہو جائے گا. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو مرنے دو. یعنی کہ اس قسم کے جو لٹریچر ہے وہ موجود ہے. اور آپ کے 2-4 یہاں پہ ملیٹنٹ گروپس تھے کشمیر کے اوپر، ہمیں تو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ساتھ دے رہا ہے. اس وقت ایونجلیکل گورنمنٹ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم اس نشست کو یہاں پر روکتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے کیا سبق ہے اس سارے معاملے میں، کہ جو کچھ ہوا ایران میں، خاص طور پر جو انٹیلیجنس فیلئر ہے، جتنی ڈیپ پینیٹریشن موساد نے کی، جس طریقے سے ان کے پاس ایگزیکٹ لوکیشن پریسائز میپ کوآرڈینیٹس موجود تھے کہ کون کہاں پر ہے، اور وہاں پر انہوں نے اسیسینیشنز کیری آؤٹ کی اتنی پریسیجن کے ساتھ. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے اور موساد جو ہے وہ کتنے پنجے اس ریجن میں اس نے گاڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ساتھ میں اینڈ گیم کیا ہے اسرائیل کے ذہن میں یا امریکہ کے ذہن میں، کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک جنگ کا آغاز کرتے ہیں، جنگ کا آغاز ایسے نہیں کیا جاتا. یہ کوئی ایسی ہیٹ آف دا مومنٹ کے اوپر کوئی اسکرمش نہیں تھی کہ بارڈر پر کھڑے ہوئے ایک لڑائی ہوئی اور لڑائی بڑھتے بڑھتے یہ شدت اختیار کر گئی. یہ ویل پلانڈ حملہ تھا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ پلان کر کے کچھ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک اینڈ آبجیکٹو ہوتا ہے. کیا ری ڈرا کرنا ہے مڈل ایسٹ کے بارڈرز کو تبدیل کرنا ہے، یہاں پر صرف پولیٹیکل چینجز لانی ہے، یا جغرافیائی تبدیلیاں بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ اور اس میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کون کون سی انٹرنیشنل پاورز انوالو ہو سکتی ہیں، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.